बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग ने बाकायदा तौर पे आज हमने देखा है कि ऐलान किया है ज़िमनी इंतखाब जो 20 हल्कों में पंजाब के अंदर हो रहे हैं सूबाई असम्बली के, उनमें पीपल्स पार्टी जो है PMLN के कैंडिडेट्स को सपोर्ट करेगी। और इस हवाले से आज साद रफ़ीक साहब की और कायरा साहब ने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इस्लामाबाद के अंदर की है। ज़ाहिर है कि इत्तेहादी हैं और एक इम्पॉर्टेंट इलेक्शन है। ज़िमनी इंतखाब जो है वो ना सिर्फ पंजाब की सियासत के लिए बल्कि इस वक्त जो मरकज़ की सियासत है, आने वाले जो पाकिस्तान की जो सियासत है, ख़ासकर इंतखाबी जो सियासत है, उसमें एक बड़ा इम्पोर्टेंट इसका किरदार होगा। और तमाम इदारों की, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की, वर्कर्स की, लोगों की जो नज़रें हैं वो इस वक्त ज़िमनी इंतखाबात के ऊपर लगी हुई हैं। दूसरा, राना सनाउल्लाह साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें इमरान खान साहब की जो इल्ज़ामात हैं, उन्होंने जो एक नया बयानिया लेकर आए हैं कि उनको दीवार से लगाया जा रहा है, उनको धमकियाँ दी जा रही हैं। उस हवाले से उन्होंने जवाब दिया कि PTI की हुकूमत के दौरान जो है अपोजिशन को हकीकत में दीवार से लगाया नहीं गया, बल्कि दीवार में चुन दिया गया था। जिस किस्म के केसेस बनाए गए, जिस तरह से जो नैब अपोजिशन की जमातों, ख़ासकर PMLN की क़यादत, पीपल्स पार्टी की क़यादत बाकी लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमात बनाती रही और दिन रात उनको ना सिर्फ अदालतों के चक्कर लगाने पड़े बल्कि ख़वातीन को भी जेलों के अंदर डाला गया। सो इस किस्म का तो कोई ऐसा काम अभी तक PMLN ने या इस इत्तेहादी हुकूमत ने नहीं किया। सो उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब की हुकूमत में जो भी गैर कानूनी काम हुए हैं या करप्शन हुई है, उस हवाले से एविडेंस होगा तो वो अदालत में लेके ज़रूर हम जाएंगे। एक अहम नुक्ता जो है वो है मईशत का, यानी अगर आप देखें तो आज की जो सियासत है वो मईशत के इर्द गिर्द घूम रही है और इसी माशी जो सूरत हाल थी उसकी बिना के ऊपर इमरान खान साहब की हुकूमत को इत्तेहादी जो माजी की जो अपोजिशन थी उन्होंने निकाला और अब इत्तेहादी हुकूमत बनी है। बजट पास हो गया, IMF के साथ हमारे मुज़ाकरात जो हैं वो कहा यह जा रहा है कि टेक्निकल लेवल के ऊपर काफ़ी चीज़ें जो है वो एग्री कर ली गई हैं। बट अब देखना यह है कि किस हद तक IMF जो है वो पाकिस्तान की जो इक़दामात हैं, ख़ासकर जो इक़दामात हमने एनर्जी सेक्टर के हवाले से लिए हैं या रेवेन्यूज़ को रिवाइज़ किया है, जो रेवेन्यू जो हमारा होगा, FBR ने जो पैसे जमा करने हैं, वो किस हद तक IMF की जो शराइत हैं या उनकी जो डिमांड्स हैं उसको पूरा करने में हम कामयाब हो पाएंगे। और पाकिस्तान की जो माशी इस वक्त प्रेशर है जो मईशत के ऊपर, फाइनेंसेस के ऊपर, रेवेन्यूज़ के ऊपर या हमारी जो रिज़र्व्स के ऊपर, डॉलर के ऊपर, वो किस हद तक कम होगा। इंटरनेशनली बताया जाता है कि जो तेल की कीमतें हैं उसमें कमी आ रही है $10 के करीब पर बैरल। तो क्या वो ये हुकूमत पास ऑन करेगी? गैस के अंदर भी कहा जा रहा है कि कमी आ रही है। सो ये वो सवालात हैं, चूँकि एनर्जी सेक्टर के अंदर जब महंगी होती हैं चीज़ें, यानी बिजली, गैस, तेल, तो उसके असरात फिर आपको पूरे बाकी तमाम मुल्क के अंदर जितने भी सेक्टर्स हैं उसके ऊपर आपको दिखाई देता है। इसमें हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर सलमान शाह साहब, फॉर्मर एडवाइज़र टू द फेडरल गवर्नमेंट, सीनियर माशी तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें टाइम दिया। डॉक्टर इख्तियार बेग साहब हैं हमारे साथ कराची से। बहुत शुक्रिया आपका भी डॉक्टर साहब, आप भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र रह चुके हैं। मुख्तलिफ जो पोजीशंस हैं, ख़ासकर इंडस्ट्रियलिस्ट एसोसिएशंस की, FB, CCI और बाकी उनके ऊपर सीनियर पोजीशंस पे रह चुके हैं, लिखते भी हैं मईशत के ऊपर अखबारात के अंदर। शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। महताब हैदर साहब हैं हमारे दोस्त भाई, सीनियर सहाफ़ी हैं, द न्यूज़ के साथ मुंसलिक हैं, मईशत को बड़े अरसे से और फाइनेंस को कवर कर रहे हैं। महताब साहब आपका भी शुक्रिया जी, आप तशरीफ़ लाए। आपसे ही बात का आगाज़ कर लेते हैं, IMF से ज़रा बात का आगाज़ करते हैं, क्योंकि हमारी मईशत का सारा जो बेसिकली वो कहते हैं ना चक्कर जो है वो सारे का सारा IMF के इर्द गिर्द घूमता है। तो क्या मतलब हम कहाँ खड़े हैं आज? सर थैंक यू वेरी मच। देखिए, बुनियादी तौर पे 7वें और 8वें रिव्यू के ऊपर पाकिस्तान और IMF के दरमियान टॉक्स जो है वो जारी हैं और बजट के ऊपर एक ब्रॉडर एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन अभी भी हम स्टाफ लेवल एग्रीमेंट से मेरे ख्याल में अभी दूर हैं। और उसके रास्ते में हाइल क्या है, मैं चंद मिसालें देकर आपको जो है वो वाज़े करता हूँ। एक तो PTI की गवर्नमेंट में एक स्ट्रक्चरल बेंचमार्क था कि आप इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग करेंगे जो एंटी करप्शन जो इदारे हैं उनकी, और उसके लिए एक टास्क फोर्स बनानी थी
اور اس ٹاسک فورس نے اپنی ریکمنڈیشنز جو ہیں وہ فائنل کرنی تھی. یہ اسٹرکچرل بینچ مارک تھا. ہم وہ اسٹرکچرل بینچ مارک پورا نہیں کر سکے تو اب آئی ایم ایف کی شرط یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کا اسٹرکچرل بینچ مارک پورا نہ ہو تو اس کو اگلے ریویو میں وہ پرائر ایکشن کے اندر تبدیل کر دیتے ہیں. ایک تو اس کے اوپر ابھی طے کرنا باقی ہے کہ کہاں پہ بات کریں. اس حکومت نے نہیں کیا کچھ؟ پچھلی حکومت نے طے کیا ہوا تھا, انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا, اور انہوں نے آنے کے بعد انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا. اب یہ جو اسٹرکچرل بینچ مارک ہے یہ مس ہوا ہے. ٹھیک. اب دو حل ہے اس کے, یا تو آئی ایم ایف جو ہے وہ اس کو ویور دے, یا جو ہے ہم پرائر ایکشن لے کر اس کو امپلیمنٹ کریں. حکومت پاکستان یہ کوشش کر رہی ہے کہ یہ اسٹرکچرل بینچ مارک ہی رہے اور اگلے ریویو تک اس کو ایکسٹینڈ کر دیں. ایک تو یہ ایشو ہے پینڈنگ ہے. دوسرا ایشو جو ہے وہ یہ ہے سر کہ پروونسز سے ہم نے یہ طے کیا کہ 750 ارب روپے کا سرپلس وہ جنریٹ کریں گے. آئی ایم ایف کہتا ہے جی آپ نے اگر یہ کر لیا ہے تو ہمیں کوئی ایم او یو ان رائٹنگ میں دکھائیں. ٹھیک ہے, پرومسز اینڈ سینٹر کے درمیان. جی ٹھیک, کہ یہ جو ریونیو سرپلس ہے وہ جنریٹ کریں گے 750 کا. ایک تیسرا ایشو جو ہے وہ ہے پالیسی ڈسکاؤنٹ ریٹ. آپ کو پتہ ہے کل جو ہے وہ پالیسی ریٹ اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کی میٹنگ ہے, اور چانسز یہ ہیں کہ وہ اپنی چونکہ انفلیشن زیادہ ہے تو وہ پالیسی ریٹ کو جو ہے وہ بڑھائیں گے. ایک آخری بات کر کے میں اجازت آپ سے لوں گا. دیکھیں ایک ہم نے طے کیا ہوا ہے کہ ہم نے الیکٹریسٹی کے ٹیرف جو ہے وہ بڑھانے ہیں, اور 1 جولائی کو 3 روپے 50 پیسے اس کا پہلا انسٹالمنٹ کرنی تھی. ٹھیک ہے, لیکن ابھی تک کیبنٹ نے اس کی اپروول نہیں دی. صحیح ہے. تو جب آپ اس طرح کی کوئی بریچ کرتے ہیں تو آئی ایم ایف نے اپنے ماڈل کے اندر وہ چیز ڈالی ہوتی ہے, اور اب یہ چانسز ہیں کہ ابھی تک کیبنٹ نے پاس نہیں کیا تو یہ 15 جولائی تک شاید چلا جائے. ٹھیک ہے. تو صرف اس 15 جولائی تک 15 دنوں کی جو کاسٹ بنے گی, آپ کی سبسڈی کی کاسٹ کو 35 ارب روپے بن جائے گی. تو پھر آئی ایم ایف پوچھے گا بھائی جان آپ نے یہ طے کیا ہوا تھا, آپ نے اس کو نہیں کیا, تو یہ 35 بلین کی سبسڈی ہے یہ کہاں سے آئے گی؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہم کریں گے تو سٹاف لیول ایگریمنٹ. یہی وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری جو فائنانس منسٹری ہے یا گورنمنٹ کی جو نیگوشیٹنگ ٹیم ہوتی ہے اس پہ یہ ٹرسٹ نہیں کرتے. یہ ہمارے ساتھ وعدہ کر کے چلے جاتے ہیں, واپس جاتے ہیں تو اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کرتے. ایک اور بات میں دیکھیں, پنجاب نے ایک نی جرگ جو ہماری اپروچ ہے نا, یہ بھی ایک ایشو ہے. انہوں نے یکدم 100 روپے یہ 100 یونٹ سے کم بجلی کے بل معاف کر دیا. اب اور آئی ایم ایف کو اعتماد میں لیے بغیر کی ہیں. نہیں, لیکن ڈو یو تھنک کہ پروونشل گورنمنٹ کا جو کوئی بھی فائنینشیل ڈیسیژن جو ہے وہ آئی ایم ایف کی نیگوسیشنز کے اوپر افیکٹ کرے گا؟ بیکاز فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ وہ ڈیل کر رہے ہیں, دے آر ناٹ ڈیلنگ ود اینی انڈیویجول پروونشل گورنمنٹ. وہ ٹھیک بات ہے, لیکن آپ نے ایک ایم او یو سائن کروانا ہے پروونسز سے کہ سرپلس جنریٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ کیسے کریں گے؟ ڈیسیژن ہے جب وہ سبسڈیاں دے رہے ہوں گے. ہاں, باقی صوبے بھی اس کو فالو کرنے کی کوشش کریں گے. بالکل, اور یہ کافی مطلب ظاہر ہے کہ پیسے بن جائیں گے اگر آپ اس کو کاؤنٹ کریں تو. سلمان شاہ صاحب کائنڈلی مجھے یہ بتا دیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہمارا چل رہا ہے معاملہ, اس میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے یہ سب سے زیادہ ذمہ دار پچھلی گورنمنٹ کو یعنی شوکت ترین صاحب کی ٹیم کو جو ہے وہ ٹھہراتے ہیں کہ انہوں نے ان کے ساتھ نیگوشیٹ صحیح نہیں کیا تھا, جس کی وجہ سے آج اس حکومت کو اور اس ملک کی عوام کو سب کچھ بھگتنا پڑ رہا ہے, یعنی مہنگائی سمپلی. تو ڈو یو تھنک کہ جو کچھ ہم کر چکے ہیں اور بجٹ جس طرح سے پاس ہو چکا ہے, گورنمنٹ اگر ڈیویٹ کرتی ہے جیسے 4 نکات کی بات مہتاب بھائی نے کی ہے, تو پھر آگے کس طرح سے بڑھیں گے؟ اور جتنا یہ ڈیلے ہوگا اتنا ہی ہمارے لیے ظاہر ہے کہ باقی جتنے بھی انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ان سے جو کچھ ہمیں ملنا ہے یا انڈیویجول کنٹریز سے ملنا ہے, فرینڈلی کنٹریز سے, وہ بھی ڈیلے ہوتا چلا جائے گا. پلیز. دیکھیں, آئی تھنک یہ گورنمنٹ بڑا ایک نان سیریس قسم کی اپروچ لے رہی ہے آئی ایم ایف کی طرف, اور لگتا ہے کہ ان کو احساس نہیں ہے کہ کتنا یہ پاکستان کے لیے کتنا نقصان دہ ہے. ٹھیک, ہر دن جو گزرے اور ہماری یہ انسرٹنٹی برقرار رہے اور یہ نہ پتہ ہو کہ آئی ایم ایف آن بورڈ ہے یا نہیں ہے, اور نئی نئی چیزیں بیچ میں آتی جائیں, تو اس طرح تو یہ چلتا ہی چلا جائے گا, اور بالکل ٹرسٹ ڈیفیسٹ اتنا زیادہ ہوگا کہ ہم ایکچولی ڈیفالٹ کی طرف چلے جائیں گے. تو اس وقت میرا خیال ہے یہ ان کی خوش فہمی ہے کہ ہم ڈیفالٹ سے بچ گئے ہیں. ابھی تو آپ نے سارے اپنے جو قرضے ڈیو ہیں ان کو ری فائنینس کرنا ہے. ہو سکتا ہے آپ کو اس کے بعد کوئی اسٹرکچرنگ پلان دینا پڑے, بہت سے کام کرنے ہیں. تو ابھی تک آپ آئی ایم ایف کے ساتھ طے ہی نہیں کر پا رہے.
اب یہ تو اپریل میں ہی ہو جانا چاہیے تھا. آئی ایم شیور کہ اگر شوکت ترین اپریل میں جاتے وہاں پہ تو ہو جانا تھا. اب یہ اپریل میں بھی نہیں ہوا, مئی میں دوحہ میں بھی نہیں ہوا, پھر بجٹ بھی 3 بار بنایا ہے اور آئی ایم ایف کے ساتھ ہم, اس کا مطلب ہے بات چیت نہیں ہو رہی آئی ایم ایف کے ساتھ کہ بجٹ جو ہے اس کو بار بار ہمیں چینج کرنا پڑ رہا ہے. اور اس کے سونے پہ سہاگا کہ پنجاب نے کہا کہ ہم بھی اس میں اپنا ہاتھ ڈالتے ہیں, حصہ ڈالتے ہیں, اور ان کو یہ نہیں پتا کہ آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے اور اوور آل فسکل ڈیفیسٹ جو ہے اس میں صوبوں کے اخراجات بھی سارے شامل ہوتے ہیں اور صوبوں کا بھی بجٹ سارے شامل ہوتے ہیں, اور اس میں یہ جو کیش سرپلس آتا ہے وہ اس کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے. سڈنلی آپ نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا ہے, اور یہ تو آئی تھنک ایک پولیٹیکل گیمک ہی ہے. وی آر ناٹ سیریس اباؤٹ دی آئی ایم ایف, اور انفارچونیٹلی یہ پاکستان کے سیاستدان جو ہیں یہ پاکستان کا بیڑا غرق کرا کے ہی چھوڑیں گے, مجھے تو یہی نظر آ رہا ہے. آلریڈی ہم نے 30 سال میں جتنے ڈیسیجنز, بڑے بڑے ڈیسیجنز لیے ہیں, پرٹیکولرلی بجلی کے معاملے میں وہ غلط لیے ہیں, اور جو ہم نے اوورسیز فورن ڈیٹ اکٹھا کیا ہے وہ ہم نے غلط کیا ہے. ہم بڑی بڑی اسٹریٹجیز اور پالیسیز بناتے رہے اور اپنے سیاست چمکاتے رہے, اور ایک ایسی اکانومی جس کو ہمیں آؤٹ ورڈ لکنگ اکانومی بنانا تھا, ایکسپورٹ اورینٹڈ اکانومی بنانا تھا, وہ تو ہم نے بنائی نہیں, لیکن امپورٹس کو ہم نے اتنا بڑھا دیا کہ آج وہ ہمارے گلے میں پڑی ہوئی ہے. تو یہ کوئی آسانی سے تو نہیں ہو جانا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ آپ سائن کریں گے اور دوسرے دن آپ کا معاملہ سارا ٹھیک ہونا شروع ہوگا. آئی تھنک یہ تو اگلے 4, 5, 10 سال آپ کو بہت سی مشکلات آئیں گی. تو سلمان صاحب یہ جو پولیٹیکل ایک کرٹیسزم آتا ہے, کوئی بھی گورنمنٹ ہو, یعنی آئی پی ٹی آئی کی ہو, پیپلز پارٹی کی ہو, نون لیگ کی گورنمنٹ ہو, یا یہ اتحادی گورنمنٹ ہے, جب گورنمنٹ سخت ڈیسیژن لیتی ہے, یعنی سخت ڈیسیژن کا مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ آپ ٹیکسز لگاتے ہیں لوگوں کے اوپر ریونیو بڑھانے کے لیے, اس طرف جاتی ہے گورنمنٹ, تو اس کے اوپر ظاہر ہے کہ انٹرنل پولیٹیکل پریشر یا عوام کا پریشر ہوتا ہے. جب وہ کہیں پہ ریلیف, جیسے یہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جی کہ چونکہ ضمنی انتخاب آ رہے ہیں تو حمزہ شہباز صاحب نے جو ہے وہ ایک پولیٹیکل ڈیسیژن لیا ہوگا یہ کہ جی ہم 100 یونٹ سے کم جو ہے وہ مفت دیں گے بجلی. تو جب اس قسم کی ظاہر ہے وہ ریلیف تو ایک کہیں نہ کہیں پاکستانی کو ہی مل رہا ہے نا, تو وہ دینے کی جب گورنمنٹ کوشش کرتی ہے تو پھر اس کے اوپر ایک کہ جی یہ دیکھیں دے آر ناٹ سیریس, دے آر نان سیریس, دے ڈونٹ وانٹ ٹو فلفل دا کمٹمنٹس میڈ بائی ود آئی ایم ایف یا کسی بھی انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے ساتھ. تو پھر گورنمنٹس کریں کیا بیسیکلی؟ دیکھیں گورنمنٹس کا کام جو ہے وہ پاکستان کو بچانا ہے, پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانا ہے. ٹھیک, اس وقت اور کوئی آپ کا آبجیکٹو نہیں ہو سکتا. اور یہ جو گیمکس ہیں کہ الیکشنز کے لیے آپ یہ مفت دے دیں گے, تو کیا یہ اگر لیٹ سے 15 تاریخ کو الیکشنز ہونے ہیں اور اس وقت 17 کو, جی 17 کو ہونے ہیں جی, اور اس وقت آئی ایم ایف کہتا ہے کہ یہ آپ نہیں کر سکتے, تو اس کا مطلب ہے کہ عوام سے آپ جھوٹ بول رہے ہیں, عوام کو آپ نے دھوکہ دیا ہے, اور سپریم کورٹ کہہ چکا ہے کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے. بہرحال میری کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سیاست کا وقت بڑی دیر ہو گئی ہے, ختم ہو گئی ہے. ٹھیک, پاکستان کی اکانومی کو آپ بچائیں, پاکستان کی اکانومی کا رخ موڑیں, اور پاکستان کو قرضوں کا بوجھ, ایک ہی طریقہ پاکستان کو قرضوں کے بوجھ سے نکالنے کا, اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنی ایکسپورٹس کو بڑھائیں اور اپنی ریمیٹنسز کو بڑھائیں اور امپورٹس کو جہاں تک ہو سکتا ہے کم کریں. اب پرابلم یہ ہے کہ ہم نے بجلی کا نظام جو ہے وہ ہم نے امپورٹڈ کر دیا ہے, اور ہمارا جو کنزیومر ہے وہ ایکسپورٹ کرتا ہی نہیں ہے. تو یہ ایکویژن ہی غلط ہوگی نا, ایک مطلب ایک فیٹل فلا ہے اس اسٹریٹجی میں, ہماری پاور سیکٹر کی اسٹریٹجی میں ایک فیٹل فلا تھا جس کو کسی حکومت نے نہیں سوچا. بڑے بڑے رستو رہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اجازت دیجیے کہ میں ذرا اختیار بیگ صاحب کو لے لوں, انکلوڈ کر لوں ڈسکشن میں انرجی کے اوپر. نہیں یہ سوچا کہ یہ کل کو جب امپورٹ ہم نہیں کر پائیں گے تو ان کارخانوں کا کیا بنے گا, کیا انسٹال کیپیسٹی ہے لیکن ہمارے پاس یعنی فیول نہیں ہے کہ ہم ان کو چلا سکیں. میں آپ کی طرف آتا ہوں ڈاکٹر اختیار.
بیگ صاحب مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہمارا چل رہا ہے نظام، یعنی جو بات سلمان صاحب نے کہی ہے وہ بڑی حد تک یہی بات تو آج کی حکومت بھی کہتی ہے کہ ہم نے پاکستان بچانے کی خاطر اپنی سیاست کو داؤ پہ لگا دیا، وگرنہ ہمارے پاس آج یہ سعد رفیق صاحب پریس کانفرنس پہ کہہ رہے تھے کہ سب سے آسان تھا جب ہم لنڈن جا رہے تھے اپنی لیڈرشپ سے ملنے کے لیے کہ ہم اس وقت ڈیسیجن یہ ہو رہا تھا کہ جی الیکشن میں جانا چاہیے کیونکہ ہماری تو ڈیمانڈ ہی الیکشن ہے، لیکن جو بھی انٹرم گورنمنٹ آئے گی اس کے ساتھ کوئی بھی انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشن، آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، کوئی بھی جو ہے وہ نیگوشیٹ نہیں کرے گا، ان سے کوئی ایگریمنٹ نہیں کرے گا، اس صورت میں پاکستان جو ہے وہ زیادہ وولٹائل ہوتا اور ڈیفالٹ کی طرف جاتا۔ اور دوسرا جو ہے انرجی کے حوالے سے جو یہ بات کر رہے ہیں، تو مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ پھر ہم کس طرح سے جو ہم نے کمٹمنٹس کیے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو، ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ فلفل کریں 100% تاکہ معاملات آگے بڑھیں اور ہمارے جو ریزروز ہیں وہ بھی پھر اوپر جائیں اور باقی چیزیں بھی آگے بڑھ سکیں۔ دیکھیں یہ بڑا المیہ ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے جو پروگرام ہیں اس کو بڑا لائٹلی لیتے ہیں۔ ہم ایک کانٹریکٹ جب آئی ایم ایف کا معاہدہ کر لیتے ہیں تو اس کی ان تمام شکایات پہ جو ہم نے ایگری کی ہوتی ہیں وہ مورل ذمہ داری ہے کہ ان تمام کلوزز کے اوپر ہم عمل درآمد کریں۔ لیکن پچھلی حکومت میں بھی یہی ہوا ہے کہ عمران صاحب نے دنیا میں پرائسز بڑھ رہی تھیں تو انہوں نے اپنی قیمتیں کم کر دی، پاور کی بھی، پیٹرول کی بھی، اور اس سے پھر جو آپ نے دیکھا کہ ایک امپیکٹ 500 ارب روپے کا آیا صرف 4 مہینے میں، اور مزید آگے جو آ رہا تھا تو وہ آئی ایم ایف کے لیے ایک سوالیہ نشان بنا۔ پھر ایمنسٹی، جو انڈسٹریل ایمنسٹی ہے، صنعتی ایمنسٹی اعلان کر دی کہ بھئی کوئی منی کا سورس نہیں پوچھا جائے گا، نوئنگلی کہ ایف اے ٹی ایف کے جو قوانین ہیں یہ اس کے برخلاف ہے، وہ الاؤ نہیں کرتے بلیک منی کو وائٹ میں کنورٹ کرنا، اور اس زمرے میں یہ منی لانڈرنگ کے زمرے میں آتا ہے۔ لہذا دونوں چیزوں پہ آئی ایم ایف نے کہا کہ جی یہ آپ نے تو ہمارا بریچ آف کانٹریکٹ کرا ہے، یعنی کانٹریکٹ کو آپ نے یہ توڑا ہے، اس کو ریورس کریں آپ دونوں چیزوں کو۔ ابھی یہی بات ہو رہی تھی تو یہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ حکومت آئی، اس کی انٹینشن تو مجھے ڈاؤٹ نہیں ہے، انہوں نے ایک بہت ہی بولڈ ڈیسیجن لیے، اور وہ بولڈ ڈیسیجن میں آپ نے دیکھا کہ پیٹرول کی کیا قیمتیں بڑھی ہیں، انپریسیڈنٹڈ، ہم سوچ نہیں سکتے تھے۔ اس کے بعد پاور کی قیمتیں انہوں نے بڑھائیں، اس کے بعد 1 جولائی سے 45% گیس کی قیمتیں بڑھی، پھر پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوے لگایا گیا، اس کے بعد سیل ٹیکس جو ہے پیٹرولیم پروڈکٹ کے اوپر 11% وہ لگا دیا گیا، تو یہ سب ریونیو ٹارگٹ بھی بڑھایا انہوں نے 7,426 روپے کا جو ہے بہار کو آئی ایم ایف کا کہنے پہ۔ لیکن ساتھ ساتھ پھر یہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ جی یہ 100 یونٹ تک آپ بجلی جو ہے ہم فری دے دیں گے۔ یہ الیکشن کی مکس تو ہے ہی ہے، اور یہ ان معصوم لوگوں کو گمراہ کہہ لیں یا خوش کر دینا ہے کہ آپ نے تو کہا، لیکن آپ نے یہ نہیں سوچا کہ آئی ایم ایف کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ اور آپ کا ٹوٹ جائے گا، اور یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تھی جو آپ نہیں کر سکتے۔ آپ اس وقت بھی آئی ایم ایف سے کنسلٹ کیے بغیر جو اعلان کیا تھا عمران صاحب نے وہ غلط تھا، اور اس پر بھی یہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہ غلط ہیں، یہ آئی ایم ایف کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اس سے کیا ہو رہا ہے؟ اس سے یہ ہو رہا ہے کہ آئی ایم ایف کا جو ایگریمنٹ ہے ابھی پیٹرولیم مصنوعات کے اوپر، پاور ٹیرف کے اوپر ہم نے کنسنسس ڈیولپ کیا ہے، لیکن انسٹیٹیوشنل ریفارمز اور ان کی امپلیمنٹیشن پہ ابھی ہم نے کام نہیں کیا۔ اس میں اسٹیٹ بینک کا بھی ہے، اینٹی کرپشن ادارے کا بھی ہے، پاور ٹیرف کا امپلیمنٹیشن ہے، یہ سب چیزیں ابھی کرنی ہے۔ لیکن جتنی لائٹلی لیا جا رہا ہے میں اس کے سخت خلاف ہوں۔ آئی ریپیٹ، اس سے جو نقصان ہو رہا ہے، روز روپی جو ہے وہ ٹوٹ رہا ہے۔ ابھی کل 2 روپے سے زیادہ روپی ٹوٹا، 1 روپے سے زیادہ روپی ٹوٹا، سمجھے نا؟ تو یہ آپ کس طرف جا رہے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ روپی جو ہے وہ پھر دوبارہ 225 220 روپے کے اوپر ہو جائے؟ یہ اس طرح کی چیزیں یہ بڑی سینسیٹیو ہیں۔ آئی ایم ایف پہ جب یہ ایک سگنل گیا تھا کہ آئی ایم ایف ایگریمنٹ کر رہا ہے، ان پرنسپلی ایگری ہو گیا ہے، آپ نے دیکھا ریورس باؤنس بیک ہوا تھا ڈالر، آپ نے یہ دیکھا تھا ریزروز کی بھی مستحکم ہونے شروع ہوئے تھے، اس میں چائنا نے اپنے 2.4 بلین کا جو ہے رول اوور کیا تھا، اس میں سعودی عرب اور یو ای نے کہا تھا کہ آپ کا آئی ایم ایف سے ہو جاتا ہے تو ہم بھی رول بیک کر لیں گے، قطر سے ڈیفرڈ گیس کی پیمنٹ، یہ سب چیزیں منسلک ہیں، ربط ہے، ان کا لنک ہے،
وہ ہوئی تھی اور سچویشن بہتر نظر آ رہی تھی. لیکن اب 3-4 دن سے میں خود بڑا پریشان ہوں اور یہ سچویشن میں نہیں سمجھتا آئی ایم ایف کو اتنا لائٹلی لینا چاہیے. ہمیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ایشوز کے اوپر لاک کیا جائے. آپ ایشوز کو اوپن رکھ کے نہیں چل سکتے اور اس حالات میں جب آپ کے ریزرو جو ہیں چند ہفتوں کے رہ گئے ہیں, آپ کیا ویٹ کر رہے ہیں کہ جی وہ ریزرو تو یہ ڈاکٹر سلمان صاحب جو کہہ رہے ہیں کیا اللہ نہ کرے ایسا ہو, بٹ کیا ہم ڈیفالٹ کی طرف پھر جا سکتے ہیں جو شروع میں؟ دیکھیں میں ڈاکٹر سلمان صاحب سے بھی اور اپنا مہتاب حیدر صاحب سے بھی ایگری کرتا ہوں کہ ہم ٹیکنیکلی ہم بولیں یا نہ بولیں بٹ ٹیکنیکلی تو ڈیفالٹ کے بالکل قریب ہیں. ہمارے بیلنس آف پیمنٹ کے ایشوز ہیں, جو اماؤنٹ ہم نے پے کرنا ہے, جو ہمارے بانڈ سسوک بانڈ آج جو 2036 کا بانڈ ہے سسوک بانڈ وہ 58 روپے کے اوپر 58 سینٹس پہ آ گیا. 100 سینٹس والا یعنی $1 والا 58 سینٹس پہ آ گیا ہے. 31 والا جو ہے وہ 60 سینٹ پہ آ گیا ہے. تو یعنی 40% آپ کے بانڈ جو سوورن بانڈ ہیں وہ ٹوٹ کے مارکیٹ میں ان کی جو سرمایہ کا اعتماد ختم ہو گیا ہے. تو یہ چیزیں کتنا ڈرائیو کر سکتے ہیں, کتنے دن آپ اس طرح سے باقی اعتماد کو انٹیکٹ رکھ سکتے ہیں, میں سمجھتا ہوں آپ پر وقت نہیں ہے. تو آپ کے پروگرام سے میں اکنامکس کے ایک اسٹوڈنٹ کے ناطے, ایک شاگرد ہونے کے ناطے اسٹرانگلی حکومت کو کہوں گا کہ اس کو وار فوٹنگ بیسس پہ پرائرٹی بیسس کے اوپر تمام, اب آپ سنا ہے کہ ان کا جو ایگریمنٹ آیا ہے صوبوں کا سائن کرنے کے لیے وہ کے پی کے نے روک دیا ہے, ابھی سائن نہیں ہوا. میری بات ہوئی تھی سندھ میں, چیف سیکرٹری صاحب نے بتایا کہ جی ہم نے سائن کر کے بھیج دیا ہے. تو اب اس طرح کی جو چیزیں ہوں گی کیوں نہیں سائن کر رہے بھائی؟ وہ تو صوبوں سے صرف سرپلس کے لیے ہے کہ آپ نے اینڈ آف دی فسکل ایئر فائنینشیل ایئر جو ہے اتنا سرپلس دکھانا ہے تاکہ 8th امینڈمنٹ کے بعد جو صوبوں کو فنڈ دیے جاتے ہیں ان کی بھی ایک چیک اینڈ بیلنس اور اکاؤنٹیبلٹی ہو. آپ سائن نہیں کر کے کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کیوں نہیں سائن کر رہے ہیں کے پی کے جب اور صوبوں نے سائن کر دیا؟ تو یہ ٹرسٹ کو آپ آئی ایم ایف کے ہلا رہے ہیں, آپ آئی ایم ایف کو اور شیکی بنا رہے ہیں اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ بڑھے گا تو شرائط سخت آئیں گے. یہ میری بات لکھ لیجئے گا. اور ٹائم بھی ہمارے پاس نہیں ہے. بالکل صحیح ہے, ایک شارٹ بریک لے لیتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب ایک شارٹ بریک لے لیتے ہیں کوئکلی اور واپس آ کے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. انرجی سیکٹر پہ خصوصاً بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ملک کی جو معاشی صورتحال ہے آئی ایم ایف کے حوالے سے بریک سے پہلے گفتگو کی جا رہی تھی. 2-3 چیزیں میں چاہوں گا مہتاب بھائی آپ اس کے اوپر. ایک تو یہ ڈیفالٹ کے حوالے سے تھوڑا سا بتا دیں, یہ کے پی کے جو ہے سائن نہیں کر رہا تو ظاہر ہے اس سے بھی ہمارے مسائل بڑھیں گے. پھر میں آتا ہوں انرجی کی طرف. دیکھیں کل فائنانس منسٹر جو کے پی کے ہیں وہ فائنانس منسٹر کو ملے ہیں, تو توقع تو یہی کی جا رہی ہے کہ اس سلسلے میں کوئی آپس میں ان کی بات چیت ہوئی ہوگی. لیکن ایک بات میں ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب کی میں سمجھتا ہوں بڑی امپورٹنٹ ہے. دیکھیں جب تک ہم نان ڈیٹ کریٹنگ انفلوز نہیں کریں گے تب تک جو ہے وہ مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانا پڑے گا. ہمیں یہ جو اب مجھے اجازت دیں یہ بھی کہنے کی, یہ جو سیکیورٹی پیراڈائم ہے اس سے نکلنا پڑے گا. اور یہ جو ریجنل ٹریڈ ہے, اب دنیا میں ایڈ شرنک کر رہی ہے, ہمیں ٹریڈ اور اس کی طرف جانے کی ضرورت ہے. یہ جب تک ہم نہیں کریں گے تب تک وہ تو تب ہوگا نا کہ جب آپ کو یہ پتا ہوگا کہ بھائی ہم نے کچھ 4 سال 5 سال حکومت کرنی ہے, ہمارے پاس ٹائم ہے. ہماری حکومتیں آتی ہیں وہ پولیٹیکل مینجمنٹ میں ہی لگی رہتی ہیں, ادارے آپس میں لڑ رہے ہیں, اپوزیشن لڑ رہی ہے حکومت کے ساتھ, حکومت اپنا جو ہے نا بس ایک فیک نیوز کا ایک سلسلہ شروع, یعنی اکانومی کے اوپر ڈیولپمنٹ کے اوپر فوکس ہی نہیں ہوتا. یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جی. ریئلائزیشن جس لیول پہ ہونی چاہیے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ کے اندر بھی نہیں ہے, لیکن مجھے اجازت دیں کہ باقیوں کے اندر بھی نہیں ہے. اگر ہم صرف پولیٹیشنز کو بدنام کرتے ہیں اس طرح بیٹھ کے, تو اس ملک میں تو ملٹری نے بھی بہت سال رول کیا ہے, تو پھر اپنی ذمہ داری وہ بھی لینا, اپنا برڈن وہ بھی شیئر کریں. بالکل ایسے جس حد تک انہوں نے شیئر کیا ہوا ہے. دیکھیں بنیادی طور پہ جب تک ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گی, ایکسپورٹیبل سرپلس نہیں ہوگا, ہم ریمیٹنسز کی طرف نہیں کریں گے اور اکانومی مین ریڈار سکرین کے اوپر نہیں ہوگی. دیکھیں میں بحیثیت جرنلسٹ میں سمجھتا ہوں چھوٹا سا رول ہے ہمارا, ہماری بھی ذمہ داری ہے, ہم اپنی ذمہ داری اور اپنا رول اور اپنی غلطیاں ماننے کے لیے تیار ہیں.
تو جو بڑے بڑے اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، وہ بھی اپنی چیزوں کو تسلیم کریں اور ایک نیو سوشل کانٹریکٹ کر کے اس ملک کی اکانومی کو خدا کا واسطہ ہے آپ ایسے نکال کے لے کے آپ ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، آپ کتنی حکومتوں کو آپ نے دیکھا بجٹ پیش کرتے ہوئے، یہ جو اب یہ دیکھیں نا، لگتا ہے ایسے ہے کہ 1 اسٹیپ فارورڈ 2 اسٹیپ بیکورڈ. مطلب ایک طرف آپ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ہم یہ مشکل فیصلے، شہباز شریف صاحب آتے ہیں وہ اپنی جو اکنامک ٹیم ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے ایڈریس کرتے ہیں، قوم کو بھی سنا رہے ہوتے ہیں سارا کچھ، لوگ بھی کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے آپ نے ہمارے اوپر ڈال دیا، لیکن پھر پتہ چلتا ہے جی کہ یہ چیزیں آپ پھر نہیں کر رہے ہیں. سر بنیادی طور پہ میں آپ کو بتاؤں، سلمان شاہ صاحب منسٹری آف فائنینس کو جو ہے سپروائز کرتے رہے ہیں، ڈیل کرتے رہے ہیں. آپ یقین کریں میں بڑی یعنی درد دل سے یہ بات کر رہا ہوں. آج منسٹری آف فائنینس کی جو کیپیسٹی ہے، آپ یقین کریں کہ اتنی لو کیپیسٹی میں نے اپنے 22 سالہ کیریئر میں نہیں دیکھی. آپ آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے جا رہے ہیں جو کہ 12 یا 14 پی ایچ ڈیز ہیں، اپنے اپنے شعبے کے اندر انہوں نے بڑی مہارت رکھی ہے، پوری دنیا سے اٹھاتے ہیں بندے وہ. تو بنیادی طور پہ آپ ایسے لوگوں کو تو لے کر آئیں. اور میں آپ کو بتاؤں ان کے زمانے میں ہوتا تھا کہ منسٹری آف فائنینس کی، اور ان سے پوچھیں ایسے تھا کہ پلاننگ کی جاتی تھی، جوائنٹ سیکٹری سے لوگوں کو گروم کیا جاتا تھا، انہیں آئی ایف آئیز کا ایکسپرٹیز دی جاتی تھی، انہیں اسکالرشپ پہ باہر بھجوایا جاتا تھا، انہیں آئی ایم ایف میں کچھ عرصہ لگایا جاتا تھا اور ان کو گروم کیا جاتا تھا ایز ایڈیشنل سیکرٹری اور فائنانس سیکرٹری کے لیے. اب ایسی کوئی پلاننگ نہیں ہو رہی اور یہی وجوہات ہیں کہ ہم آج آئی ایم ایف کے ساتھ اگر نیگوشیٹ نہیں کر رہے ایفیکٹولی تو اس میں پولیٹیکل لیڈرشپ کا جہاں پہ رول ہے وہاں پہ بیوروکریسی کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. سو دونوں طرف جو ہے پرابلم ہمارا انرجی میں. تو ڈو یو تھنک کہ پاس آن کر سکتے ہیں یہ جو کم ہو رہی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر؟ ابھی اس میں ٹائم لیگ ہوگا سر، اور ابھی یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پرائسز فلکچویٹ کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا ہے پرائسز کم ہوتی ہیں پھر زیادہ ہو جاتی ہیں. صحیح ہے، فوری طور پہ. اور ہم نے خریدا ہوا بھی پچھلے ریٹس کے ساتھ. بالکل، تو وہ تھوڑا سا ٹائم لیگ ہوگا. اگر اللہ کرے یہ یوکرین اور رشیا کی وار ختم ہو اور یہ پرائسز جو کہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ شاید ریسیشن کی طرف جا رہی ہیں چیزیں، آئل اور انرجی کی پرائسز کم ہو تو پاکستان سے کے لیے اس سے زیادہ بہتر کوئی چیز نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ اس پہ بھی ذرا کریں کہ ہم جو کانٹریکٹس ہیں جب پرائسز بہت کم ہو جاتی ہیں تو ہم وہ اس کم پرائسز پہ ہم کیوں اس ٹائم جو ہے وہ کانٹریکٹس نہیں کرتے؟ نیب کے ڈر کی وجہ سے، کیونکہ بیوروکریٹس اس ٹائم ڈر رہا ہوتا ہے کہ اگر میں نے یہ پرائسز کم پہ کر لیا اور کل کلاں کو پرائسز مزید نیچے چلی گئیں تو پھر میرے لیے جو ہے وہ پرابلم ہوگی. تو ہمیں اس طرح کے ڈر سے بھی جو ہے، اب تو انہوں نے لا کے اندر چینجز کر نہیں دیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو نیب والے لا کے اندر بیوروکریسی والا جو ایلیمنٹ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے. جی سلمان شاہ صاحب، کیا ڈو یو تھنک کہ ایک تو یہ مجھے یہ بتائیں کہ ظاہر ہے عوام جو ہے ان کی تو مطلب کوشش یہی ہوتی ہے نا، آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ آئی ایم ایف کو جب یہ سگنل جاتے ہیں جی کہ 100 یونٹس کے اوپر ہم جو ہے وہ سبسڈی دیں گے، مفت دے گی پنجاب کی گورنمنٹ یا کوئی بھی صوبائی حکومت، تو وہ پھر ایک الارمنگ سچویشن ان کے لیے بن جاتی ہے کہ جو ریونیوز انہوں نے ہمارے ساتھ ایگری کیے ہیں یا جو کچھ انہوں نے اکٹھا کرنا ہے پیسہ، وہ کیسے کر پائیں گے. دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ ریلیف پاس آن کریں گے، یا اسی طرح بجلی بھی مہنگی ہو گئی ہے، گیس بھی، یعنی بجلی کا میں آپ کو بتاؤں کہ 1000 یونٹ کے اوپر 20,000 اس کی پرائس ہے، یہ فیکچوئل آپ کو بات بتا رہا ہوں جو بل استفاع ہے، اور 10,000 روپے اس کے اوپر ٹیکسز ہیں، یعنی 30,000 کا وہ بل ہے جو کہ 4-5 سال پہلے 7,000-8,000 کا ہوتا تھا. تو پھر پیسے جاتے کہاں ہیں کہ سرکولر ڈیٹ بھی بڑھتا رہتا ہے. لیکن ایک بات تو یہ ہے کہ امیڈیٹ ریلیف کو تو آپ بھول جائیں. صحیح. اگر انٹرنیشنل پرائس نیچے بھی آ جاتی ہے پھر بھی آپ کو ریلیف نہیں ملے گی، کیونکہ ابھی تو آپ نے پیٹرولیم لیوی بھی کلیکٹ کرنی ہے نا، جس میں پتہ نہیں 700-800 ارب روپیہ پیٹرولیم لیوی سے کرنا ہے. جی تو میرا خیال ہے کہ جب تک وہ پیٹرولیم لیوی پوری طریقے سے کلیکٹ نہیں ہوتی تو کسی قسم کی نیچے آپ پرائس نہیں لا سکیں گے، ایون اف انٹرنیشنلی پرائس نیچے آ جائے. ٹھیک. بٹ آئی تھنک ایک حکومت جو اب میکسیمم اس حکومت کا 1 سال ہے، اب 1 سال میں یہ کیا کر سکتے ہیں؟ آئی مین ریفارمز جو ہمیں چاہیے ہر قسم کی انرجی سیکٹر میں، پروڈکشن سیکٹر میں، سروسز میں، ڈیٹ
ڈیٹ اسٹریٹجی پوری بنانی ہے، ڈیٹ کو کیسے آپ نے ریسٹرکچر کرنا ہے. مطلب یہ ساری چیزیں جو ہیں پاکستان اگلے 10 سال یہی کام کرے گا، پھر جا کے آپ شاید اس چیز سے نکلنے کے قابل ہوں. آپ کو بھولنا نہیں چاہیے کہ 1990 میں ہندوستان اسی قسم کی چیز میں پھنس گیا تھا، اور ان کو اپنا سونا جو ہے وہ شفٹ کرنا پڑا تھا IMF پروگرام کرنے کے لیے. لیکن اس کے بعد ان کی منموہن سنگھ صاحب نے ریفارمز کی، ہر چیز کو ریفارم کر کے رکھ دیا. لیکن ایک کام انہوں نے یہ بھی کیا کہ جو آپ کی پلاننگ کمیشن تھی ہندوستان کی، اس کو بھی فارغ کر دیا. وہ شاید مودی صاحب نے آ کے فارغ کیا، کیونکہ انہوں نے ایک مارکیٹ اکانومی بنائی ہے جو بڑی تیزی سے اب گرو کر رہی ہے. پاکستان کے مقابلے میں ہندوستان کی پر کیپٹا انکم تقریباً ڈبل ہو گئی ہے. ڈاکٹر اختیار بیگ صاحب مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں کہ یہ جو ریفارم، ایک تو یہ ہے کہ ریفارمز جو ہیں یہ ہمارے یہاں کنٹینیوٹی آف پالیسیز کیوں نہیں ہوتی ہے؟ مطلب خاص کر وہ یعنی ہماری جو پالیسیز ہیں جن کا ملک کی سلامتی کے ساتھ، یعنی اکنامک پالیسی بھی ظاہر ہے سلامتی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے کہ معاشی طور پہ ہم نیچے چلے گئے تو پھر باقی سلامتی تو پھر اسٹیک آ جائے گی. تو یہ کیا وجہ ہے کہ کنٹینیوٹی نہیں ہوتی ہے؟ یعنی پچھلے اگر 20 سالوں میں ہم دیکھیں تو جو نئی گورنمنٹ آئی اس نے تمام وہ سلیٹ کو بالکل صاف کیا، پھر سے کام شروع کر دیا. اب IMF کے ساتھ جو چیزیں چل رہی تھیں، جس طرح سے پچھلی گورنمنٹ ان کو چلاتی رہی، چلیں کسی جگہ پہ آ کے اگر ایک کوئی سپیڈ بریکر آ بھی گیا ہے تو اس حکومت کو چاہیے تھا کہ اس کو ختم کر کے آگے بڑھتے. پھر ہم وہیں سے مطلب بالکل سکریچ سے شروع کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے پرابلم آتے ہیں. اور دوسرا انرجی کے حوالے سے بھی ذرا بتائیے گا. جی، یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ ہمارے یہاں پالیسی کا تسلسل بالکل نہیں ہے، اور ہم نے ہر بار بات کرتے ہیں چارٹر آف اکانومی کی کہ چارٹر آف اکانومی سائن کر لیں، لیکن چارٹر آف ڈیموکریسی تو سائن ہو گئی ہے کیونکہ وہ سیاسی ان کے مفادات تھے، لیکن چارٹر آف اکانومی ابھی تک نہیں ہو سکی. حالانکہ چارٹر آف اکانومی میں اکنامک ایشوز ہیں جس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. سب سیاسی جماعتیں چاہتی ہیں کہ ڈیٹ ٹریپ سے نکلیں، سب چاہتی ہیں کہ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہو، سب چاہتی ہیں کہ افراط زر کم ہو، ایگریکلچر اور انڈسٹری جو ہے وہ انجن آف گروتھ بنے. تو کیوں نہیں سائن ہو رہی؟ تو ایک تو یہ بہت بڑا المیہ ہے. آپ نے صحیح بات پوائنٹ آؤٹ کی. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں اور بڑا وہ مزہ خیز ہے. اس بجٹ میں جو مفتاح اسماعیل صاحب نے اعلان کیا تھا تو انہوں نے یہ کنسیڈر کر کے، کیونکہ پچھلی گورنمنٹ میں ریئل سیکٹر کو انسینٹیو دیے گئے تھے، ایمنسٹی دی گئی تھی عمران صاحب نے، اور اس میں وہ ہر 15 دن میں میٹنگیں کرتے تھے اور وہ اتنے مکان بنانے اور اتنی سستے مکان ہم نے دینے غریبوں کو تھا. اس بجٹ میں مفتاح صاحب نے کہا کہ جی وہ ان پروڈکٹیو اور ڈیڈ سیکٹر ہے، یعنی ریئل اسٹیٹ سیکٹر، ہم صنعت کو اوپر لائیں گے. انہوں نے دنیا کے ٹیکسز ٹھوک دیے ریئل اسٹیٹ سیکٹر پہ، تو وہ بیٹھ گیا. اور انہوں نے کہا یہ پیسہ ہم دوبارہ ری شفٹ کریں گے صنعت میں، صنعت کو اٹھائیں گے. اب صنعت اٹھے یا نہ اٹھے، لیکن ایک سیکٹر تو بیٹھ گیا ہے. کنسٹرکشن کے تمام پروجیکٹ رک گئے. میں پریکٹیکلی بتلا رہا ہوں، میرا سب آباد کے جتنے دوست ہیں سب کے ساتھ اتنا بیٹھنا ہے. تو یہ کافی مثال ہے کہ پالیسیوں کا تسلسل کتنا ضروری. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ صنعتی سیکٹر زیادہ وائبرنٹ ہے، زیادہ جاب کریٹ کرتا ہے، ایکسپورٹس ڈالر کما کے دیتا ہے، بالکل آپ اس کو انسینٹیوز یا اس کو پرائرٹی دیں، لیکن ایک ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف ادر سیکٹر جو ریئل اسٹیٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب کوئکلی، بالکل مجھے کوئکلی یہ بتا دیں کہ ایک امپریشن، یہ جو 13 سیکٹروں کے اوپر انہوں نے ایک کیا کہتے ہیں سپر ٹیکس 10% جو لگایا ہے، وہ ملا کے 29% پہلے تھا، آپ نے لکھا ہے کہ 39% یہ ہو گیا ہے. ٹیکسٹائل ہے، موبائل ہے، کیمیکل ہے، بیوریجز ہے، ایئر لائنز ہے، LNG ٹرمینل ہے، سگریٹ وغیرہ، آئل اینڈ گیس، یہ اسٹیل، سیمنٹ، شوگر وغیرہ. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو انڈسٹریلسٹ ہوتا ہے، آپ خود بھی ماشاءاللہ انڈسٹریلسٹ ہیں، کیا یہ اینڈ یوزر کے اوپر پاس آن نہیں ہوتا یہ سارا کچھ؟
یہ کہتے ہیں جی کہ یہ صرف ہم نے صرف انڈسٹریلسٹ کو اس میں کیٹر کیا ہے. عام آدمی ایک جس نے دیوار اس کی گر گئی ہے بارش سے, مونسون کا زمانہ ہے, سیمنٹ کی بوری اگر ایک بندہ لے کے آتا ہے تو کیا وہ سیمنٹ والا جو ہے وہ اپنی جیب سے دے گا وہ ٹیکس, یا اس بندے سے لے گا جو وہ خرید کے لے کر جائے گا؟ دیکھیں یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ سیکٹر اسٹاک مارکیٹ کی ریڑھ کی ہڈی تھی. ان سیکٹر سے پروفٹس کو جب آپ سک کر لیں گے, نکال لیں گے, تو ڈیویڈنڈ وغیرہ جو ہے وہ ان کی کمپنیاں کم دیں گی, لہذا سرمایہ کاروں کا انویسٹمنٹ رجحان جو ہے وہ کم ہوگا, ایک انٹرسٹ کم ہوگا, کیونکہ آپ کے اتنے پرسنٹ انٹرسٹ جو ہے وہ کم ہو جائے گا جو آپ اینٹیسپیٹ کر رہے تھے اور وہ سوچ کے آپ انویسٹمنٹ کرتے. یہ تو ایک اس سرمایہ کاری پوائنٹ آف ویو سے ہے. دوسری چیز, ان سیکٹرز میں جو آپ نے 10% لگایا اور یہ کہہ کے لگایا ہے کہ یہ 1 سال کے لیے ہے, لیکن بجٹ میں یہ ہے کہ یہ اس سال مالی سال اینڈ آن ورڈ, لہذا یہ آپ بھول جائیں کہ یہ 1 سال کے لیے, کیونکہ حالات جب تک بہتر نہیں ہوتے, اور آپ کے حالات اور جو حیدر صاحب سلمان صاحب بتلائے جتنی باتیں کی اب تک ہم نے, وہ کوئی بھی 5-10 سال سے پہلے کی بات نہیں کر رہا ہے کہ یہ حالات اس سے پہلے ہو سکیں گے. لہذا ٹیکسز کا یہ جو امپوزیشن ہے یہ مسلسل بڑھے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ٹیکس کلیکٹ کیا جائے گا, وہ بات وہیں پہ میں آپ کو صرف سادہ سی, پہلے بھی میں نے ایک پروگرام میں اس کا وہ ذکر کیا تھا کہ بریڈ کے اوپر انہوں نے یعنی 2 ماہ پہلے جو ہے جی ایس ٹی لگی تو بریڈ کی قیمت 21 روپے بڑھ گئی. ابھی 1 ہفتہ پہلے جو ہے 21 روپے بریڈ کی قیمت مزید بڑھ گئی ہے, جس کے تقریباً 10 پیس ہوتے ہیں اس ڈبل روٹی کے, 40 روپے جی ایس ٹی جو ہے لگا. تو مجھے یہ بتائیں کہ جس دکاندار سے یہ کہتے ہیں جی ہم نے دکانداروں سے بھی ٹیکس اکٹھا کر رہے ہیں, لاکھوں کی تعداد میں دکاندار ہیں ملک کے اندر, انڈسٹریلسٹ سے بھی, تو جو میرا جو پوائنٹ ہے وہ بالکل یہ جو پین میرے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے, یہ جب ایک اینڈ یوزر خریدتا ہے تو کیا اس کے اوپر ٹیکس سارے جتنے بھی پچھلے ٹیکسز ہیں وہ ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ جی بالکل, وہ مہنگا ہوگا, اور صارفین جو ہے جو اس کو خریدے گا اینڈ آف دا ڈے اس کے اوپر اس کا بوجھ, اس کا بار پڑنا ہے. اس میں یہ بات کبھی پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے کہ جی اس لیول تک جو ٹیکسز ہیں وہ مینوفیکچرر ایبزارب کر لے گا اور یہ اینڈ یوزر کو, یہ صارفین کو پاس آن نہیں ہوں گے. اور یہی وجہ ہے آج 21% آپ انفلیشن کی بات کر رہے ہیں, مہنگائی کی بات کر رہے ہیں, چیزیں اتنی تیزی سے پاس ہوئی ہیں. I really appreciate ڈاکٹر صاحب آپ کو کہ آپ نے بالکل جو ہے نا آنیسٹی سے جو ہے وہ بات کی کہ اینڈ یوزر جو ہے اس نے ہر پروڈکٹ کے اندر جو ہے وہ پیسہ بیسیکلی سارا بوجھ اس اینڈ یوزر پہ آتا ہے. ناظرین ایک شارٹ بریک لیتے ہیں یہاں پہ اور واپس آ کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ملکی معاشی صورتحال پہ گفتگو کی جا رہی ہے. مہتاب صاحب فائنلی مجھے یہ بتا دیں کہ جب تک یہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آتی ہے اور ایک لانگ ٹرم ہمیں پالیسیز چاہیے, تو پھر آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوسیشنز, ملک کے اندر جو اس وقت مہنگائی ایک طرف بڑھ رہی ہے, عوام ایک طرف پٹ رہی ہے, اور گورنمنٹس جو ہیں وہ ابھی تک پھر ہمیں ایک گوماگو کی صورتحال میں دکھائی دیتی ہیں. دیکھیں بنیادی طور پہ سر اس ٹائم سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ چیزوں کو فائنلائز کیا جائے. ٹھیک, چونکہ اگر آئی ایم ایف کے ساتھ فائنلائز نہیں ہوگا تو انسرٹینٹی مزید بڑھے گی, اور ڈیفالٹ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لوگ ڈیزرو نہیں کرتے, کیونکہ اس کے نتیجے میں ابھی تک خطرہ ہے, بالکل خطرہ ہے. صحیح. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ریزرو آئی ایم ایف سوری جی پلیز, یہ جو ریزروز ہیں جو ابھی تھوڑا سا بڑے ہیں چائنا کے انفلوز کی وجہ سے $2.3 بلین, یہ آپ آئندہ دیکھیں گے کہ جب تک آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ نہیں ہوگا یہ پھر گرنے شروع ہو جائیں گے اور ڈالر پہ پریشر پڑے گا. جی یہ کوئی خبریں جس قسم کی آ رہی ہیں مفتاح اسماعیل صاحب کے حوالے سے بھی, کیا یہ درست ہے کہ وہ ان کو کوئی مطلب کوئی اور رول دینے کی کوشش کی جا رہی ہے یا وہ کہیں اور جا رہے ہیں؟ یہ خبریں ٹھیک ہیں یا یہ اس میں کوئی نہیں ہے کہ ڈار صاحب واپس آ رہے ہیں, ہی ول بی لیڈنگ دس فائنینشیل ٹیم؟ دیکھیں بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ 2-3 چیزیں اس کے اندر امپورٹنٹ ہے. ایک تو ڈار صاحب واپس آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ چیئرمین سینٹ بنیں گے یا فائنانس منسٹر بنیں گے ٹھیک ہے, یا لیڈر آف دا ہاؤس بنیں گے. اور یہ میرے خیال میں ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے
وہ اس کا فیصلہ کرے گی، لیکن انسرٹینٹی جو ہے وہ مفتاح اسماعیل صاحب کے لیے کریٹ ہو چکی ہے۔ شاہ صاحب آپ کائنڈلی مجھے بتا دیں کہ یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے وہ جب تک رہے گی ظاہر ہے کہ پھر اس گورنمنٹ کے لیے مشکل ہوگا آئی ایم ایف سمیت باقی معاملات کو ظاہر ہے کہ چیلنجز کا سامنا کرنا۔ دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو بجٹ اس دفعہ آیا ہے یہ بڑا نامناسب بجٹ تھا، جس میں ظاہر ہے کہ آپ نے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس آپ کو بڑھانی پڑی، کیونکہ آپ کی ان پٹ کاسٹ ہی بہت زیادہ ہیں، اور وہ آپ کی ہسٹورک انیفیشنسیز اور ہسٹورک غلطیوں کی وجہ سے وہ تو زیادہ ہونی تھی۔ لیکن اس کے اوپر آپ نے پھر یہ کیا کہ پروفٹس کے اوپر ٹیکس لگائے، یعنی کہ جو آمدن انڈسٹری نے یا ایون فارمر نے یا جس نے بھی ایکسٹرا آمدن جو اس نے ری انویسٹ کرنی تھی اس کے اوپر آپ نے ٹیکس لگائے۔ سو آپ نے تو ایسا بجٹ دیا ہے جو کہ پہلے ہی ایک بہت ایڈجسٹمنٹ آپ کر رہے تھے ان پٹ کاسٹ کی، اوپر سے آپ نے ٹیکسز کی بھی بچھاڑ کی اور آپ نے اکانومی کو سٹینڈ سٹل پہ لے آئے ہیں۔ اب آپ جو کہتے ہیں کہ 5% گروتھ ہوگی، میرا خیال یہ نیگیٹو گروتھ ہوگی، کوئی اس میں گروتھ کا ایلیمنٹ مجھے تو نظر نہیں آتا۔ سو آئی تھنک کہ اس میں آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ پھر ہم نے غلط ڈیسیجنز لیے ہیں، بغیر سوچے سمجھے ہم ڈیسیجن کرتے ہیں، حالانکہ ہمارے لیے اس وقت بہت ضروری تھا کہ ہم خرچے کم کریں۔ ہمیں اپنا پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام جو صوبوں کا اور فیڈرل گورنمنٹ کا 23,000 ارب ہے، اس میں کم از کم اس کو پوسٹ پون تھوڑی دیر کے لیے کر دیتے، 1-2 سالوں کے لیے اس کو آگے کر دیتے تاکہ ٹیکس نہ لگتے۔ ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کو مار دیا، اور مارا کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے حکومت کا پیٹ بھرنا ہے۔ تو اگر آپ کے ملک میں بیوروکریسی کو آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے اور پرائیویٹ سیکٹر کے اوپر آپ نے سارا لوڈ ڈال دینا ہے، تو یہ ایک بہت نامناسب قسم کا اکنامک ماڈل ہے۔ اور جو میں نے پہلے بھی بات کی کہ یہ گورنمنٹ صرف 1 سال کے لیے ہے، تو یہ ایسی کوئی ریفارمز نہیں یہ کر سکتی۔ تو میری نظر میں تو آئی تھنک بیسٹ یہی ہے کہ یہ آئی ایم ایف کا پروگرام سائن ہو جائے، اس کے بعد پھر ہمیں الیکشنز کی طرف جانا چاہیے، اور ساری پولیٹیکل پارٹیز کو اپنا مینیفیسٹو میں بتانا چاہیے کہ ہم پاکستان کی اکانومی کو کیسے ریفارم کریں گے، اور ریفارمز کے اوپر ہی الیکشن بھی ہونا چاہیے، اور اس کے بعد جو بھی آتا ہے میجورٹی میں وہ آ کے وہ 5 سال میں وہ ریفارمز کرے۔ نہیں تو یہ جو سائیکل ہے، ہم جتنی بھی آپ نے کہا نا کنٹینیوٹی نہیں ہوتی، غلط کاموں میں کنٹینیوٹی بہت ہے، جتنی پچھلی حکومت کی غلط چیزیں ہیں اس میں ساری کنٹینیوٹی ہوتی ہے، انوویشن میں، چینج میں، ریفارم میں وہ کنٹینیوٹی نہیں ہوتی۔ صحیح ہے سر ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب کا بہت شکریہ، ڈاکٹر اختیار بیگ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، مہتاب عید صاحب آپ کا شکریہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔